अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजू शो लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सोशियोलॉजी 101 का लेसन नंबर 21। तो जल्दी से हम अपना लेसन नंबर 21 ओपन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने लेसन नंबर 21 अपना ओपन कर लिया अपनी स्क्रीन पे। तो पीछे जो हमारा लेसन नंबर 20 तक जो गुजरा है 1920 और 19 और 20 जो था, ये दो क्राइम के बारे में थे और उसकी एक्सप्लेनेशन और क्राइम मतलब कि किस तरह सोसाइटी में होता है और जो है किस एज में या किस तरह सब जो है पूरे एक्सप्लेन के साथ हमने उसकी रीडिंग की थी। जी स्टूडेंट्स, अब जो लेसन नंबर 21 है हमारा जो है वो माशरती ढांचा, उसका तारफ़ और उसके अलामत के बारे में तो है। उसके जो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स। अब मैं आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करती हूँ और भी आपको जो है विजू के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो अब ये आप लोगों का बनता तो है ना कि आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कर दें। तो जल्दी से अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 21, सोशल स्ट्राटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड साइनिफिकेंस। जी, मुआशरती ढांचा, तारफ़ और उसकी अलामत। जी, अब इस लेसन में हमारे ओवरव्यूज़ क्या हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन, इस्तेहकाम के बुनियादी उसूल, समाजी तबके की पैमाइश और समाजी तबके की अहमियत। जी स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम इन पॉइंट्स की पूरे डिटेल के साथ हम जानेंगे। तो वो बता रहे हैं कि सोशल स्ट्राटा और लेवल्स ऑफ सोशल स्टेटसेस। समाजी तबका माशरती इस्तेहकाम की सतह है। ऐसे माशरे के मेंबरान जो इतनी ही दौलत, ताकत और मराद की दौलत रखते हैं, हर माशरती इस्तेहकाम पर काबिज हैं। हम माशरे के मेंबरों के ज़ेरे कब्ज़ा माशरती इस्तेहकाम की तो देख सकते हैं। इसी तरह के तबके के मुनज़्ज़म निज़ाम को माशरती इस्तेहकाम के निज़ाम के तौर पर तसव्वुर किया जाता है। अब माशरती इस्तेहकाम से मुराद वो निज़ाम है जिसके ज़रिए मुआशरा दर्जा बंदी में लोगों के ज़ुमरे में आता है। इस्तेहकाम के चार बुनियादी उसूल। माशरती इस्तेहकाम मुआशरे की खसूसियत ना कि सिर्फ इनफरादी इख्तलाफात की अक्कासी है, अच्छे सेहत से लुत्फ़अंदोज़ होने, तालीमी लिहाज से कामयाबी हासिल करने, अपनी ज़िंदगी के कामों दौलत में कामयाबी हासिल करने और बुढ़ापे में जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ख़ानदानों में पैदा होने वाले बच्चे गुर्बत में पैदा होने से कहीं ज़्यादा इम्कानात रखते हैं। ना ही अमीर और ना ही गरीब अफराद माशरती इस्तेहकाम पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं। इसके बावजूद ये निज़ाम इन सब की ज़िंदगी को तश्कील देता है। जी, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इस्तेहकाम के चार बुनियादी उसूल हैं। मुआशरती इस्तेहकाम मुआशरे की खसूसियत है, ना कि सिर्फ इनफरादी इख्तलाफात की अक्कासी। अब अच्छे सेहत से लुत्फ़अंदोज़ होने, तालीमी लिहाज से कामयाबी हासिल करने, अपनी ज़िंदगी के कामों दौलत के में कामयाबी हासिल करने और बुढ़ापे में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ानदानों में पैदा होने वाले बच्चे गुर्बत में पैदा होने से कहीं ज़्यादा इम्कानात रखते हैं और ना ही जो है अमीर और ना ही गरीब अफराद माशरती इस्तेहकाम पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं। इसके बावजूद ये निज़ाम इन सब की ज़िंदगी को तश्कील देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है ऊपर दिया कि समाजी तबका माशरती इस्तेहकाम की सतह है, ये बताया। उसके बाद जो है उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, तो पॉइंट्स दे के समझाया है आपको। 4 पॉइंट्स दिए हैं जी। अब सेकंड पॉइंट है इसका सोशल स्ट्राटिफिकेशन। जी,
معاشرتی استحکام نسل در نسل برقرار ہے۔ اب تمام معاشروں میں والدین اپنی معاشرتی حیثیت اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ گزارتے ہیں تاکہ عدم مساوات کے نمونے نسل در نسل ایک جیسے ہی رہیں۔ کچھ معاشی درجہ بندی میں ان کی حیثیت میں انفرادی تجربہ تبدیل ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے معاشرتی موقف زندگی بھر میں ایک جیسے رہتا ہے۔ تھرڈ پہ ہے سماجی استحکام آفاقی لیکن متغیر ہے۔ معاشرتی استحکام ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں کیا غیر مساوی ہے اور کتنے غیر مساوی افراد ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں مختلف ہوتے ہیں۔ اب معاشرتی استحکام میں نہ صرف عدم مساوات بلکہ عقائد شامل ہیں۔ عدم مساوات کا کوئی بھی نظام کچھ لوگوں کو نہ صرف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وسائل مہیا کرتا ہے بلکہ بعض انتظامات کو منصفانہ بھی قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی اسٹوڈنٹس اس میں سارا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کلوزڈ سوشل سسٹم، بند معاشرتی نظام۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ استحکام کا ایک ایسا نظام جہاں فرد کی حیثیت پیدائش کے ذریعے متعین ہوتی ہے، ایک سخت معاشرتی درجہ بندی ہے، سماجی استحکام نسخے پر مبنی ہے اور اس میں معاشرتی حرکات بہت کم ہیں۔ اس طرح کے نظام کی تائید اس کی ثقافت سے ہوتی ہے، روایتی ہندوستانی ذات پات کا نظام۔ آگے ہے اوپن سوشل سسٹم، کھلا معاشرتی نظام۔ تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے آپ کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ہے اکثر اس میں سے کویسچنز آ جاتے ہیں کہ جو ہے سوشل معاشرتی ڈھانچہ اور اس کا تعارف۔ تو یہ جو پہلے ہم نے استحکام کے 4 بنیادی اصول ہیں اور یہ جو سٹارٹ میں بتایا ہے کہ سوشل سٹارٹر آر لیولز آف سوشل سٹیٹسز، تو یہ بھی پوائنٹس اور یہ آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ جو 4 بیسک پرنسپل آف سٹارٹیفیکیشنز ہیں وہ ڈسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو آ سکتا ہے کہ جو آپ کے 4 جو استحکام ہیں بنیادی اصول ہیں تو آپ اس کو جو ہے بیان کرنے کیا ہیں، تو آپ جو اس کے جو 4 پوائنٹس دیے ہیں یہ آپ اس کو اچھے سے اپنے مائنڈ میں رکھیں تاکہ جو ہے جب آپ کو پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں گے تو پھر آپ کو اس کا آنسر بھی دینا کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے پوائنٹس جب اس کے مائنڈ میں ہو تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پوائنٹس میں کیا ہے، پھر بندہ اس کے مطابق ہی آنسرنگ کر دیتا ہے۔ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے بک میں لکھا ایز اٹ از ایسے ہی لکھنا ہے۔ بس اسٹوڈنٹس آپ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ جسٹ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں تو جو ہے اس یونی میں رٹا بالکل نہیں چلتا۔ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں آپ 3+ CGPA لے سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ بس جو ہے کنسیپٹس کلیئر ہوں آپ کے جسٹ، تو آپ جو ہے بہت اچھا آپ اپنا جو ہے جو کوئی بھی مڈ ہو یا آپ کا فائنل ہو آپ اچھے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اپنا پیپر۔ جی، اب ایک ایسا معاشرتی نظام جس میں بنیادی طور پر انفرادی کامیابیوں پر مبنی ہے، لہذا یہ کافی معاشرتی نقل و حرکت کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں طبقے کو معاشرتی کلاس کہا جاتا ہے۔ سماجی طبقہ اسی طرح کے معاشرتی موقف کے لوگوں کا ایک طبقہ ہے، ان کا اپنا طرز زندگی ہے۔ آگے ہے معاشرتی کلاس کو ماپنا، میشورنگ سوشل کلاس۔ مشروط طریقہ، سبجیکٹو میتھڈ، لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی معاشرتی کلاس کیا ہے، اس نقطہ نظر کی حدود ہیں۔ مثال کے طور پر صرف معاشرتی طبقے سے انکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہیں خواہش کے مطابق اپنے آپ کو درجہ بندی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے جہاں ہر شخص کا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ کیا یہ طریقہ کارآمد ہے؟ اس کے بعد ہے ساخت کا طریقہ۔ ہم مخبروں سے دوسروں کی درجہ بندی کرنے کو کہتے ہیں، وہ اپنے معیار کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ مقصد کا طریقہ، کچھ معقول معیار تیار کریں تاکہ دوسروں کو بخوبی معلوم ہو کہ کیا پیمائش کی گئی تھی۔ اگر دوسرے تصدیق کرنا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ان معیارات کے اجزاء انکم، تعلیم، پیشہ، وقار اور دولت سے متعلقہ دیگر اشیاء ہو سکتے ہیں۔ اب آگے ہے سماجی کلاس کی دستخط۔ اب معاشرتی کلاس ایک فرد کی زندگی کے امکانات کا تعین کرتا ہے۔ ریپوٹیشنل میتھڈ، آبجیکٹیو میتھڈ۔ اب ہے
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرتی طبقے زندگی میں جس قسمت کی ہم توقع کر سکتے ہیں اسے متعلق احتمالات کا تعین کرتے ہیں۔ کسی کے پیدا ہونے سے پہلے جب تک کوئی مر نہیں جاتا، مواقع اور انعامات طبقاتی پوزیشن سے متاثر ہوتے ہیں۔ ماں کے لیے ہم کم غذائیت جنین سے پہلے ہی جنین کی صحت اور جوش پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے بعد غربت سے بھی غریب افراد کا معذور ہوتا ہے۔ نچلے طبقے کا فرد نہ صرف وقت سے پہلے ہی مرنے کا امکان ہے بلکہ زندگی بھر بیماری کے مزید دن بھی برداشت کرے گا، یہاں تک کہ غربت بھی حادثات کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اس میں سماجی کلاس میں یہی آپ کا بتایا گیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ جو ہے زیادہ بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے خوراک بھی اچھی نہیں مہیا ہوتی، نہ اچھا اپنا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر سے کروا سکتے ہیں، تو اسی طرح وہ غربت میں زندگی گزارتے ہیں تو مرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو امیر ہے اس کے پاس جو ہے وہ اچھی خوراک بھی لے لیتا ہے اور جو ہے ڈاکٹر کے پاس بھی اچھا اپنا چیک اپ کروا لیتا ہے، اور جو ہے وہ اس کا زندگی کا طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اسٹوڈنٹس ایک جو ہے انسان کا اپنا خیال ہے، جو زندگی اور موت تو ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے بالکل، کہ اگر اللہ پاک چاہیں تو بہت غریب بھی ہیں جو بہت زندگی گزار لیتے ہیں، اور جو امیر ہیں وہ اتنی نہیں زندگی گزار پاتے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے کامن سی بات کی گئی ہے کہ جو انسان کا جو سینس یا اس کا مائنڈ کہتا ہے، یا جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو انسان کا جو بلیف ہے اللہ پہ ہونا چاہیے، کہ جو بھی ہوتا ہے امیری ہو یا غریبی ہو، اللہ کے علاوہ جو ہے اللہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جی آگے ہے جی اسٹوڈنٹس، اگلا پوائنٹ دیکھیں، سوشل کلاس۔ جی معاشرتی طبقہ جسمانی اور ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ تو آپ کو اس کا جو پوائنٹ دیکھ کے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں کیا ہوگا، کہ یہی زیادہ بتایا گیا ہوگا کہ جو سوشل کلاس ہے کہ آپ کا جو ہے جو غریب ہے وہ جو ہے اتنی اچھی خوراک نہیں ملتی تو اس کے جسم کی جو ہے افزائش زیادہ اچھی نہیں ہوتی، اور جو ذہن بھی ہے جو خوراک کی کمی کی وجہ سے جو اچھی غذا جو پروٹینز اس کو نہیں ملتی تو وہ کمزور رہ جاتا ہے۔ لیکن غریب کو اچھی خوراک ملتی ہے، اچھا ماحول ملتا ہے تو وہ جو اچھی زندگی پا جاتا ہے۔ یہ اب دیکھ لیتے ہیں ہم کیا ہے اس میں بتا رہے ہیں۔ اموات کی امتیازی شرح کی نگہداشت، طبی دیکھ بھال اور جو ہے تعزیت تک غیر مساوی رسائی ہے۔ طبی دیکھ بھال مہنگا ہے، اور یہاں تک کہ غریبوں کے لیے حکومت کے تعاون سے چلائے جانے والے منصوبوں کے ساتھ بھی اعلیٰ کلاس بہتر علاج حاصل کرتے ہیں۔ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس جو میں آپ کو بتا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی آ جائے کویسچن کہ جو ہے معاشرتی طبقہ جو ہے جسمانی اور ذہنی صحت کو کس طرح متاثر کرتا ہے، تو بس یہ جو ہے آپ نے اچھے سے اپنا جو ہے لیکچر لینا ہے، اس کے بعد اپنے ہینڈ آؤٹس ریڈ کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جو ہے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے، تو آپ جو بھی کویسچن آ جائے آپ اس کی ایزیلی آنسرنگ کر سکیں گے۔ جی اب نیکسٹ ہے سوشل کلاس اینڈ فیملی لائف، معاشرتی طبقاتی اور خاندانی زندگی۔ اب معاشرتی طبقہ ساتھی کے انتخاب، شادی کی عمر، بچوں کی تعداد، بچوں کی پرورش کے نمونے، خواتین کو بااختیار بنانے، تعلیمی امنگوں اور کامیابیوں کو متاثر کرتا ہے۔ پھر نچلے طبقے کے بچوں کو گھر اور کام کی جگہ فرما بردار ہونا چاہیے، جبکہ متوسط طبقے کے بچوں کو تخلیقی، خود مختار اور روادار رہنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ مستقبل کے بارے میں بچوں کا نظریہ معاشرتی طبقے سے مختلف ہوتا ہے۔ اب ہے سماجی طبقے اور تعلیم روزگار کے مواقع۔ جب معاشرتی طبقے کی سیڑھی جاتی ہے تو تعلیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ صرف تعلیم کی رقم ہی نہیں ہے بلکہ تعلیم کی قسم بھی ہے۔ سرکاری اسکول غریبوں کے لیے ہیں اور نجی اسکول امیروں کے لیے ہیں۔ نجی اسکولوں میں بچوں کو معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد معزز اداروں کی بہتر اہلیت کے ساتھ متمول خاندانوں کے بچوں کو روزگار کے بہتر مواقع میسر ہیں۔ جی لاسٹ پہ جو آ رہا ہے ہمارا سوشل کلاس اینڈ کرائم اینڈ جی معاشرتی طبقہ، جرائم اور مجرمانہ انصاف کا نظام۔ اب اعلیٰ اور نچلے طبقے میں جرم کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ عدلیہ اور پولیس کے ذریعے سلوک بھی
معاشرتی طبقے سے مختلف ہوتا ہے۔ سماجی طبقہ اور طرز زندگی، سوشل کلاس اینڈ لائف سٹائلز۔ معاشرتی طبقہ لوگوں کا طرز زندگی طے کرتا ہے۔ موجودہ دور میں علامتیں اور کھپت سے وابستہ مارکر روزمرہ کی زندگی میں ایک زیادہ سے زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ انفرادی شناخت کافی حد تک طرز زندگی کے انتخاب کے ارد گرد تشکیل دی جاتی ہے، جیسے کپڑے کس طرح ہیں، کیا کھانا ہے، کس کے جسم کی دیکھ بھال کس طرح کی جا سکتی ہے اور کہاں آرام کرنا ہے۔ ایک ثقافتی ذوق اور تفریحی جستجو کی بنیاد پر ممتاز ہے۔ اب صارفین کی بڑھتی ہوئی کمیونٹی میں ثقافتی ذوق کو متاثر کرنے اور طرز زندگی کے انتخاب کو فروغ دینے میں ملوث ضرورت مند تاجروں، اشتہاریوں، مارکیٹرز، فیشن ڈیزائنرز، اسٹائل کنسلٹنٹس، داخلہ ڈیزائنرز اور ویب پیج ڈیزائنرز کے پھیلاؤ کے ذریعے اس عمل میں معاون ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لہذا کلاس ڈویژن کو مخصوص طرز زندگی اور کھپت کے نمونوں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ باقی جو ہے خود بھی ایک بار پورا جو ہے اپنا جو لیسن کو ریڈ کریں تو جو ہے آپ کے جو اچھے سے پھر آپ کو لیسن کی سمجھ آ جائے گی، اور لیکچر لینے کے بعد ضرور آپ اپنے ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کیا کریں، اور جو میں آپ کو امپورٹنٹ پارٹس بتاتی جاتی ہوں آپ وہ بھی انڈر لائن کرتے جایا کریں، اور جو اپنا لیکچر آپ اچھے سے لیں۔ اگر آپ ہینڈ آؤٹس نہیں ریڈ کرتے اور کچھ نہیں کرتے، صرف آپ اپنے لیسن جو ہے وہ لیکچر ہی اچھے سے آپ اپنا لے لیتے ہیں پورا اپنا مائنڈ فریش کر کے، تو جو ہے آپ اپنے کوئزز میں بھی آپ کو بہت آسانی رہے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، اب آپ کے کوئزز بھی آنے والے ہیں تو اور آ جائیں گے، تو جو ہے آپ کا مڈس کا جو ہے سلیبس بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو مڈس بھی بالکل قریب ہی ہے آپ کا، جنوری میں قریب جو ہے آپ کا مڈ ہے، تو اس لیے آپ اچھے سے اپنی جو ہے پریپریشن کریں تاکہ جو ہے مڈ میں پھر آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔